कप पानी, जल्दी से लिख लें, बहुत आसान नुस्खा है। किसी बर्तन में ये 12 कप पानी लेकर, लेकिन पानी गर्म लें, इसमें बेकिंग सोडा और लेमन डालकर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। कुछ नहीं करें उसको, सिर्फ बेकिंग सोडा उसमें डालें और लेमन जो लाए हैं वो उसमें धो के डालिएगा। उसको 1 घंटे के लिए छोड़ दें, जो 12 कप पानी लिया उसमें। 1 घंटे बाद पार्सले को अच्छी तरह धोकर उसी पानी में शामिल कर दें। अब आपकी तीनों चीज़ें मिल गई ना, पानी था, उसमें पार्सले था, लेमन था और बेकिंग सोडा था। 1 घंटे बाद पार्सले को अच्छी तरह धोकर पानी में शामिल कर दें और हल्की आंच पर 2 से 3 घंटे तक पकाएं उसको। जब ये मशरूब तैयार हो जाए तो किसी बोतल में भरकर फ्रिज में रख दें और रोज़ाना निहार मुंह खाली पेट 4 चमचे पिएं। और ये रोज़ाना आप 20 दिन तक करें। फिर 20 दिन के बाद अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करें या चेक कराएं, जैसे भी, और ब्लड प्रेशर चेक करें या कराएं। फ़र्क आपको खुद पता चल जाएगा। ये बहुत आजमूदा नुस्खा है और बहुत सिंपल भी है। वैसे काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, कभी कोई चीज़ें नहीं मिलती उनकी, लेकिन जो है ना, ये बहुत 4 चीज़ों से बना है। इसमें वाटर तो आपको अवेलेबल ही होगा, लेमन है, पार्सले है और बेकिंग सोडा है। बस ये इनको मिला के पकाएं और फ्रिज में रख के रोज़ 4 चमचे पिएं निहार मुँह। आपका बैड कोलेस्ट्रॉल भी ख़त्म हो जाएगा आपकी शरीयानों में से, और ब्लड प्रेशर का मसला भी हल हो जाएगा। लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक, फिर उसके बाद टॉक शो और बेलाग तबसरे। इटालियन एक्सप्रेस ने ख़वातीन को वीकेंड पर खाना पकाने की छुट्टी दे रखी है इटालियन एक्सप्रेस, क्योंकि ये लगाते हैं बुफे 3 दिन, जुम्मा हफ्ता और इतवार को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक। 1199 में जितना चाय खाएं। बुफे में 24 से ज़्यादा इंडियन, रिवायती इंडियन, पाकिस्तानी ग्रिल आइटम्स होते हैं, खाने होते हैं। और बच्चों के लिए भी उसमें जो है ना काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम्स होते हैं। बट फैमिली के साथ जाएंगे तो बच्चे ज़रा सा अवॉइड करते हैं जो स्पाइसी फूड होते हैं वो खाने के लिए, तो उनके लिए वहाँ पे पिज़्ज़ा होता है, नगेट्स होते हैं, फ्राइज़ होते हैं। तो पूरी फैमिली के साथ वीकेंड का लुत्फ़ उठाएं। इटालियन एक्सप्रेस में जाके बुफे खाएं 1199 में, जो लोकेटेड है 2041 ब्लूमिंगडेल रोड, ग्लेंडल हाइट्स। और मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन करें 6305397600। इटालियन एक्सप्रेस, ग्लेंडल हाइट। सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी, जो लोकेटेड है 2305 फेस्टिवल एवेन्यू शिकागो पे। यहाँ जब इसका नाम आता है तो एक ही नाम जहन में आता है, मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई का, जो यहाँ पे होते हैं, जो शिकागो के पान स्पेशलिस्ट है। शिकागो में उनसे अच्छा पान कोई नहीं बनाता। पान, फोन कार्ड, पान के पत्ते होलसेल में चाहिए, पान की कैटरिंग करानी हो अपनी किसी भी तकरीब में आपको, तो आप इनका नंबर लिख के रख लें 7738179791। और किसी भी जो है ना वैसे एरे को ना दें आप ये पान की कैटरिंग, खामखा मेहमानों से गालियाँ पड़ जाएंगी। इफ्तिखार भाई से अच्छा पान कोई शिकागो में बना ही नहीं सकता। 7738179791। शाही कुल्फ़ी, अपने मेहमानों की खातिर तवाज़ा जो है ना वो शाही कुल्फ़ी से करें। जी हाँ, अपनी तकरीब में 4 फ्लेवर मंगवा लें आप। इनके पास होते हैं मलाई, मैंगो, पिस्ताशियो एंड आलमंड। और उन्होंने भी एक नया फ्लेवर भी जो है ना वो इंट्रोड्यूस किया है, ऊबर स्वीट, मैंगो ज़ाफ़रान के साथ है। इतनी मज़ेदार कुल्फ़ी के मेहमान शादी में आए और शाही कुल्फ़ी कहते हुए खाएं, खाना पड़ा रह जाए और सारी शाही कुल्फ़ियाँ ख़त्म हो जाएं, और मंगवाएं, और पैकेट तो है नहीं। हम तो समझे थे कि लोग इतना नहीं खाएंगे। ऐसा भी कई दफ़ा हुआ कि शाही कुल्फ़ी इतनी ज़्यादा खाई गई कि वो ख़त्म ही हो गई। तो आप सोचें कितनी मज़ेदार होगी शाही कुल्फ़ी। हलाल इंग्रेडिएंट से तैयार करता है। अपनी तकरीब में शाही कुल्फ़ी ऑर्डर करने के लिए कॉल करें 6308902119, या अपनी ग्रोसरी स्टोर और रेस्टोरेंट में शाही कुल्फ़ी का इजाफा करें। अगर आपका ग्रोसरी स्टोर है, रेस्टोरेंट है, उसमें भी आप फ्रीज़र में ला के रख सकते हैं शाही कुल्फ़ी। 6308902119, शाही कुल्फ़ी, शाही इजाफा। साबरी निहारी शुरू से अब तक खानों का एक जैसा मेयार साबरी निहारी ने रखा है बरकरार। पूरी फैमिली के साथ फाइन डाइनिंग का मज़ा उठाएं साबरी निहारी में जाके। इनका एड्रेस है 2500 फेस्टिवल एवेन्यू शिकागो। कैटरिंग या रिजर्वेशन के लिए कॉल करें 773-465-3272 या उनकी वेबसाइट विजिट करें www.sabrinihari.com। अगर आपको कोई कारपेटिंग चेंज करानी हो, कारपेटिंग की कोई नीड हो, तो आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग से बेहतर कोई जगह नहीं है, क्योंकि मेहनत ज़्यादा करते हैं, प्रॉफिट कम रखते हैं। और जब मेहनत ज़्यादा करते हैं तो उसका फ़ायदा आपको पहुंचता है, आपको प्रोडक्ट सस्ती मिल जाती है। और हमें क्या चाहिए, कोई चीज़ भी अगर सेम क्वालिटी की सस्ती में दे देगा, कोई दूसरा वही क्वालिटी की सेम चीज़ $2 में दे रहा है, अगर वही चीज़ सेम चीज़ $1 में मिल जाएगी तो हमारे तो पैसे बहुत बच जाएंगे ना। इसीलिए तो मैं कहता हूँ आपको कि आप जो है ना वो कोई भी कारपेटिंग चेंज करने से पहले रविंदर सिंह रवि को कॉल कर लें 773-988-0348। और ये लोकेटेड है 6346 नॉर्थ क्लेमॉन्ट और डिवॉन के कॉर्नर पर है। किंग्समैन स्लॉटर हाउस,
حلال ٹرانزیکشن آف USA، صدقہ، عقیقہ، قربانی یا اپنی کسی تقریب کے لیے تازہ اپنی نگرانی میں بکرے ذبح کرائیں یا خود کریں، یا یہ فریضہ جو ہے نا اشرف پٹیل صاحب کی نگرانی میں کریں، جیسے بھی آپ کو کنوینئنٹ ہے. کچھ لوگ ذرا چھری چلاتے ہوئے تھوڑا ان کو مشکل ہوتا ہے نا، کمزور دل کے ہوتے ہیں میرے جیسے، تو وہ چھری نہیں چلا سکتے، تو وہ اشرف پٹیل صاحب ان کے لیے چھری چلا دیں گے. آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ جائیں کنزمین سلاٹر ہاؤس میں، وہاں پکنک بھی منائیں، گھومیں پھریں، جھولے کھائیں بچے، اور ساتھ جاتے ہوئے تازہ بکرے کا گوشت بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں جو شریعہ بورڈ سے منظور شدہ بھی ہے. ریٹیل اور ہول سیل سے بھی کم قیمت میں ملے گا. وہاں پہ جانے کا کم از کم پیسے تو وصول ہو جائیں گے نا، کیونکہ اگر آپ 2-3 بکرے لے آئیں، اور چلیں اتنا بڑا آپ کے پاس فریزر نہیں ہے، ایک بکرا ہی لے آئیں، زیادہ نہ لائیں، تو بھی آپ کو جو ہے نا وہ ایک اچھی پکنک بھی ہو جائے گی، اور وہاں سے آپ کو سستے میں گوشت بھی مل جائے گا. یہ لوکیٹڈ ہے 6260 ساؤتھ کنزمین روڈ، کنزمین الینوائے میں. منڈے تھرو فرائیڈے صبح 7 بجے سے 3:30 بجے تک کھلے رہتے ہیں. جانے سے پہلے فون کر لیں 7736104995. انمول میٹ اینڈ گروسری. انمول میٹ اینڈ گروسری نہ صرف ایک انمول گروسری اسٹور ہے بلکہ 100% تازہ ذبیحہ حلال گوشت کا مرکز بھی ہے، جہاں روزانہ تازہ گوشت ان کے اپنے کنزمین سلاٹر ہاؤس ہے. اشرف پٹیل کی نگرانی میں ذبح ہو کر انمول گروسری آتا ہے، شریعہ بورڈ سے تصدیق شدہ ہے. فریش پکائیں، فریش کھائیں. انمول سے گروسری اور گوشت لائن کا ایڈریس ہے 2753 ویسٹ ڈیوان ایونیو شکاگو. روزانہ صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک کھلے رہتے ہیں. فون نمبر ہے ان کا 8722083373. بریانی پوائنٹ 100% ذبیحہ حلال گوشت سے تیار کردہ، جی ہاں، انتھیٹک حیدرآبادی ڈشز. ویک ڈیز میں لنچ اسپیشل منڈے تھرو فرائیڈے صبح 11 بجے سے 3 بجے تک صرف $6.99 میں. بریانی پوائنٹ کا ایڈریس ہے 40 ویسٹ ڈیوان ویسٹ روزویل روڈ، لمبارڈ، الینوائے. ان کا فون نمبر ہے 6305193815. اور اب ٹائم ہوا ہے ہمارے ٹاک شو کا. جی ہاں، اور ٹاک شو کے اسپانسر ہیں ہمارے اپنے عوامی بازار روڈ، لمبارڈ، الینوائے. ان کا فون نمبر ہے 6305193815. اور اب ٹائم ہوا ہے ہمارے ٹاک شو کا. جی ہاں، اور ٹاک شو کے اسپانسر ہیں ہمارے اپنے عوامی بازار روڈ، لمبارڈ، الینوائے. ان کا فون نمبر ہے 6305193815. اور اب ٹائم ہوا ہے ہمارے صوفیہ دیوان ایونیو پر آخر یہ ساری عوام کہاں جا رہی ہے؟ سہیل، یہ لوگ عوامی بازار جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پورے دیوان پر سب سے اچھی اور سستی گروسری صرف عوامی بازار میں ہی ملتی ہے. ذبیحہ حلال گوشت ہے ان کے پاس. ایسا ایتھینٹک ذبیحہ حلال کے غیر ذبیحہ ثابت کرنے والوں کو $50,000 کا انعام رکھا گیا ہے، جو گزشتہ 10 سال سے کسی نے نہیں جیتا. آپ گروسری اور گوشت لیں، میں ویسٹرن یونین سے پاکستان پیسے بھجوا کر آتا ہوں. عوامی بازار ویسٹرن یونین کے آتھورائز ڈیلر بھی ہے، آپ پیسے یہاں سے بھی بھجوا سکتے ہیں. ان کا ایڈریس ہے 2340 ویسٹ دیوان ایونیو شکاگو، اور ان کا فون نمبر ہے 773-274-2333. کیا بات ہے، بازار، کیا بات ہے عوامی بازار کی. عوامی بازار. عوامی بازار، جی ہاں، ٹاک شو کے لیے اسپانسر ہیں عوامی بازار. اور صوفی آپ کے پاس تو میرا خیال ہے کہ اب تو ٹاپک ختم ہو گئے. اب آئی کین ناٹ امیجن کہ اب آپ کے پاس کوئی اور ٹاپک باقی رہ گیا ہے، تو میں ہی میرا خیال ہے کسی ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں. چلیں آپ سیکنڈ سونی دھرتی اور ہیلو، کوئی ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو، وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. روبینہ جی، آپ کی ٹانگ کے کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ٹھاک؟ بس اللہ کا شکر ہے. میں نے یہ کہنا تھا، کتنا شریف شخص ہے بیوی پہ فدا ہے، اس پہ یہ کمال کے اپنی پہ ہی فدا ہے. کیا آخری کیا لائن دوبارہ دہرائیں گے کیا؟ اس پہ یہ کمال کے کتنا شریف شخص ہے بیوی پہ فدا ہے، ہاں ہاں، اس پہ یہ کمال کے اپنی پہ ہی فدا ہے. آج تو سہیل کی تعریف ہو رہی ہے انڈائریکٹلی، ہے نا؟ ہاں جی. اور دوسرا یہ تھا کہ وہ میں جواب میں تو سنا دوں آپ کو، عشق کرنا ہے تو پھر عشق کرنا ہے تو پھر درد سہنا بھی سیکھو، ورنہ ایسا کرو اوقات میں رہنا سیکھو. یہ جواب بھی تو میرا سن لیں آپ. مجھے سنا رہے ہیں اب یہ جواب. سہیل سنا آپ نے کیا کہا انہوں نے؟ ہاں جی، وہ اس کو پارسلے کو تلسی کہتے ہیں ہماری زبان میں. کیا کہتے ہیں؟ تلسی. تلسی. اچھا، تلسی کے پتے جو کہلاتے ہیں وہ یہ پارسلے ہوتی ہے؟ ہاں جی. ہاں، میں نے کہی مطلب اس میں پڑھا ہے نا آیورویدک دواؤں میں کہ تلسی کے پتے استعمال کیے جائے. میں سمجھی شاید یہ پٹیل بردرز پہ ہی ملتے ہوں گے.
बेसिकली. अच्छा पाल अच्छा, ये जी. बहुत ओके बहुत जी, अल्लाह बहुत बहुत हाफिज. शुक्रिया रुबीना जी. आपके शुक्रिया. पाँव के क्या हाल हैं? ठीक है? कुछ तकलीफ कम हुई है आपकी? बहुत बहुत शुक्रिया. तुलसी का तो मुझे भी नहीं पता था. वो तुलसी का इशारा इसलिए देके गई कि आप मेरे लिए वो गाना गा दें, मैं तुलसी तेरे क्यों? आंगन की. क्योंकि आपने उन्होंने वो जो मूवी देखी नहीं, है, वो कौन गाता है? उन्होंने जो शेर सुनाया है उसके हिसाब से तो फिर आप भी तो कुछ कुछ नहीं नहीं नहीं, मैं इतना डिग्रेड नहीं कर वो सकती कहती अपने है आप कि को. वो मोहब्बत भी करता है तो अपनी बीवी से ही नहीं, करता हाँ, है. तो फिर मैं तुलसी नहीं हुई. वो जो गाना गाती है वो तो उसकी सेकंड इलीगल वाइफ होती है. ओह माय गॉड. अगर आपने मूवी देखी हो तो. जी आप क्या कह रहे थे आज? मैं तो कोई ख्वाब ही देख सकता हूँ. जो आप कह रही थी उसका तो ख्वाब ही कोई ड्रीम ही कर सकता है. और मैं ये कह रहा था कि शायद आपके पास टॉपिक, जी सोफिया स्टूडियो से वॉकआउट कर गई हैं. उनके पास जो है ना वो आज टॉपिक्स ख़त्म हो गए. कह रही कि अब मैं मज़ीद किसी टॉपिक्स पे बात नहीं कर सकती. जी सामीन, अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक हमारे शो को 7 साल पूरे हो जाएंगे. हमारा शो और ये आप लोगों की तैयारी का टाइम है. अब हम लोग नेक्स्ट वीक सुनेंगे आप लोगों से कि आपके क्या कमेंट्स हैं हमारे शोज के बारे में. 26 मई 2009 में आपके साथ ऑन एयर हुए थे. 2009 26 मई को. और अब नेक्स्ट वीक हमारे को 29 मई को हमारा शो आएगा, जो हमारे पूरे 7 साल ऑन एयर कंप्लीट हो जाएंगे. लॉन्ग जर्नी जो हमने आपके साथ तय किया, 7 years, 7 साल. सरसा. तो अगर 26 May 2016 we will be completing our radio show for 7 years. Oh, 7 years wedding anniversary. तो हमारे लिए कोई नेक ख्वाहिशात अगर आपके पास हो, कोई बात हो, कोई हो तो तैयारी कर लेगा. इसीलिए मैंने आपको नेक्स्ट वीक के लिए बता दिया कि नेक्स्ट वीक हमारी 7वीं सालगिरह मनाई जाएगी हमारे शो की. वो खैर मैं उसी वक्त बातें करूंगा सारी कि वो 7 सालों में हमने क्या कुछ किया. और आप लोगों से भी सुनेंगे कि आप लोगों का क्या ख्याल है इन 7 सालों में. जी हाँ बिल्कुल. कोई कमी रह गई, हमने कुछ नहीं सिखाया, कुछ बताया नहीं, जिस टॉपिक पे आप लोग चाहते थे उस पे बात नहीं हुई, क्या हुआ? जी हाँ, सिर्फ आपको अवेयर कर दिया है कि अगला शो जो है वो हमारा 7 साल हमारा शो जो है ना वो कंप्लीट करेगा ऑन एयर रहते हुए. इट्स अ लॉन्ग जर्नी. तो उस पर नेक्स्ट वीक ज़रूर बातें करेंगे बहुत सारी. और मैं बहुत सारी शायरी भी मुझे करनी है. तो जी सोफिया, आज आप टॉक शो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? क्यों, आपके पास है कोई टॉक शो? मेरे पास तो बहुत सारे टॉक शो हैं. मुझे सबसे पहले बहुत सारे टॉक शोज में जो है ना वो पॉलिटिकल टॉक शो करेंगे कि रेगुलर टॉक शो करेंगे? रेगुलर जो है ना पॉलिटिक्स में मिला के. अच्छा, तो क्या ख्याल है, करना है आपको या? जी जी बिल्कुल करना. या मैं ही करूं? आज 45 मिनट्स फिर आपको बोलना पड़ेगा पॉलिटिक्स पे. मैं तो 2 आवर्स बोल सकता हूँ. आप Really? 45 मिनट्स की बात कर रही हैं. मैं सोच रही हूँ आपको वाकई आर्टिकल लिखने चाहिए. ऐसे फजूल लोग अखबार में आर्टिकल लिखते जिन्हें पॉलिटिक्स की ABC नहीं पता होती. तो आप इतनी बातें करते. व्हाई डोंट यू राइट आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर? आपने खुद ही जवाब दे दिया ना. जो आपने फजूल लोग कहा, तो फजूल लोगों में आप शामिल नहीं होना मैं चाहते. शामिल नहीं होना चाहता हूँ. अच्छा बहाना है. चले, वो मजाक ही कर रहे थे. अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास कभी टॉपिक खत्म नहीं होते. मुझे ऐसे ही लगता है कि मैं अपने घर वालों से ही बातें कर रही हूँ. आप लोगों से इतनी अटैचमेंट हो गई है लिसनरों से कि जो कहना होता है, जो मेरी जहन में आता है, जो मेरी सोच में आता है, मैं बिंदास बोल देती हूँ, ये सोचे बगैर कि ये सही है या गलत है. जो मेरे जहन को सही लगता है मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ. इट्स जस्ट अ टाइप ऑफ शेयरिंग जो मैं करती हूँ. तो आज का मुझे बात करनी है वेपन्स पे. अब सोहेल सोच रहे हैं कि ये वेपन्स पे आज ये पॉलिटिकल शो करने लगे, पॉलिटिकल टॉक शो करने लगे. वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है ना कहीं ऐसा ना हो हमारे जो है ना वो स्टूडियो भी जो है इन्वेड हो जाए, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन निकले इनके पास. हथियार, औजार, वेपन्स. तो आज ये वैसे हमारे काफी शोज स्कैन होते रहे, मुझे पता है, ट्रांसलेट होते रहे, शोज स्कैन भी हुए. जो एतराज भी हुआ लोगों को तो ये हुआ कि हमारे शो का वो पोर्शन अगर आप देखें यूट्यूब पे जाके या टॉक शो में जाके तो वो डिलीट कर दिया गया है ऑटोमेटिक, जब गवर्नमेंट को एतराज हुआ है. तो आज भी मुझे लग रहा है कि जो मैंने टॉपिक दिया है वेपन्स में, बेहतर है कि मैं उसको उर्दू में बोलूं. हथियार, सच बोलने से तो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे. ये सबसे अच्छी हमारे शो की क्वालिटी है कि हम सच बोलने से कभी भी पीछे नहीं हटे. चाहे कितने भी एतराज हुए और कुछ भी हुआ हमारे शोज के जो है ना वो एडिटिंग भी हो गई, लेकिन सच हमेशा हम बोलते रहे और बोलते रहेंगे ऑन एयर अपने लोगों के साथ. अपनी जो बातें हैं शेयर करते रहेंगे. जी, तो वेपन्स, हथियार, औजार. आजकल गैजेट्स का ज़माना है. गैजेट्स बड़ा हो या छोटा, वो बहुत सारे ऐप्स और नई टेक्नोलॉजी, या दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे हम नए औजार या नई दरियाफ्त और नई इन्वेंशन से लेस होता है. वीडियो गेम्स ही को ले लें. ब्लैक ऑप्स जो मेरे बच्चे अक्सर खेलते रहते, लेटेस्ट गेम उनका ब्लैक ऑप्स था, और जिसमें बहुत सारी शूटिंग गेम्स भी होती है अक्सर.
ہمارے بچے کتنی مہارت سے کھیلتے نظر آتے ہیں. اکثر جب میں ان سے پوچھتی ہوں کہ یہ کیسے کھیلتے ہیں تو بچے بتاتے ہیں کہ کنٹرولر پر ایکس سے کرو، ایکس کو پریس کرو تو شوٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے، فائر ہوتا ہے، پھر او کو دباؤ تو ریورس گیئر ہوتا ہے، اس طرح چھپتے ہیں، اس طرح شیلڈ لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یعنی کہ ہر چیز، چاہے وہ گیم ہو کہ انسان، کوئی ریموٹ کار ہو یا اصل گاڑی، ہر چیز ایک کمپلیٹ پیکج میں آنے لگی ہے. مگر اس کمپلیٹ پیکج کو بھی استعمال کرنے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک کوئی بچہ جو کوئی نئی ویڈیو گیمز کھیل رہا ہوتا ہے وہ ریموٹ کنٹرول کے ہر ایکشن کو نہ سمجھ لے، اس گیم کی چالوں کو سمجھ نہ لے، وہ اس گیم میں ونر نہیں ہو سکتا. اس کو اس گیم میں استعمال ہونے والے ہر ویپن کی خوبی اور خامی کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس میں مشین گن استعمال ہو رہی ہے اور کھیلتے کھیلتے اگر اس میں گولیاں یعنی بلٹس ختم ہو جائیں تو ریموٹ کنٹرول کے کون سے بٹن کو دبا کر اس کو ریفل کیا جا سکتا ہے. اب اگر اسے یہی نہیں پتا کہ گن میں وہ بلٹس ختم ہو گئے تو وہ سامنے جو دشمن آ رہا ہے وہ تو فوراً اس کو شوٹ کر دے گا. تو اس کو اس ویپن کے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی دشمن سامنے آ جائے تو وہ کون سی سیفٹی شیلڈ ہے جس سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. ان سب کی فل ٹریننگ ہی اس کو اس گیم میں ماہر کھلاڑی بنا سکتی ہے. دوسری مثال ایک فوجی کی لے لیں کہ فوجی کو جنگ میں بھیجنے سے پہلے اس کی فل ٹریننگ ہوتی ہے. اس کو صرف نشانہ بازی کی پریکٹس نہیں کرائی جاتی بلکہ اسے شیلڈ کا استعمال بھی سکھایا جاتا ہے جو اس کی اپنی سیفٹی کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح کار ڈرائیونگ کے لیے بھی ڈرائیور کی ٹریننگ اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ اسے معلوم ہو کہ ایکسیلیٹر کو پریس کرنے سے گاڑی سپیڈ پکڑے گی اور آگے بڑھے گی. اگر کسی کو بغیر ٹریننگ کے ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیا جائے اور اگر وہ بریکس کو مسلسل دبا کر بھی رکھے اور انتظار کرے کہ ابھی گاڑی فراٹے بھرنے لگے گی تو کیا گاڑی چلنا شروع ہو جائے گی؟ اس لیے کہ اس نے تو بریکس پہ پاؤں لگایا ہوا ہے. یا پھر اسے چلتی گاڑی حوالے کر بھی دی جائے کہ چلو ہم سٹارٹ کر کے دیتے ہیں اور حوالے کر دی جائے اور اچانک کوئی روڈ پر آ جائے تو اسے بریک مارنے کا پتہ ہی نہیں ہوگا. وہ بریک مارنے کی جگہ گھبراہٹ میں ایکسیلیٹر کو اور پریس اور زور سے دبائے گا تو کیا ہوگا؟ یقیناً وہ روڈ پار کرنے والا شخص لقمہ اجل بن جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ آپ کے پاس کسی بھی ایجاد کا مکمل پیکج ہونا ہی کافی نہیں، یا کسی فوجی کے پاس سارے ویپنز ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ اس ویپن کا صحیح وقت پر صحیح جگہ پر استعمال کرنے کی ٹریننگ اس ویپن کی کمپلیٹ پیکج سے زیادہ ضروری ہے. یعنی کہ اگر ایک انسان کے پاس کوئی چیز کمپلیٹ ہے بھی، اگر اس کے پاس ایک ریموٹ کار اسے گفٹ میں ملتی ہے برتھ ڈے میں، لیکن اگر وہ ریموٹ کار کا ریموٹ استعمال کرنا نہیں جانتا ہے، وہ ریموٹ اتنا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے کہ وہ کافی کوششوں کے بعد بھی انٹل اینڈ انلیس اسے کوئی پیرنٹس ہیلپ نہیں کرتا یا کوئی اس کا ایسا دوست جس نے ریموٹ کار استعمال کی ہو وہ ہیلپ نہیں کرتا، تو اس کے لیے وہ ریموٹ کار ایک ٹوائے سے زیادہ کچھ بھی نہیں، اور جو اس کی کبھی بھی انڈر کنٹرول نہیں آئے گی. تو مکمل انجن کے ساتھ، کمپلیٹ پیکج کے ساتھ ہمیشہ اس ویپن کو استعمال کرنے کے لیے ٹریننگ بھی بہت ضروری ہوتی ہے. ویسے ہی اگر ہم انسانوں کی بات کریں چلے تو آتے ہیں، ہم بھی اس دنیا میں ایک مکمل پیکج کی صورت میں آئے ہیں. ہاں کچھ ایکسیپشنل کیسز میں، یعنی کہ کوئی پیدائشی معذور خدا نخواستہ نابینا پیدا ہو تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل لوگ ہوتے ہیں جن میں بہت سی خاص خصوصیات بخشی جاتی ہے، جسے ڈھیر سارا صبر، یہ بھی ایک خصوصیات ہے. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں جانے کے لیے خاصی ڈسکاؤنٹ ٹکٹ بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی ہوں، اس لیے کہ وہ کافی لوگ جو معذور ہوتے ہیں، نابینا ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ڈسکاؤنٹ دیے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ایک چیز کی کمی کرتے ہیں تو دوسری چیز میں زیادہ دے دیتے ہیں. کوئی بہت زیادہ انٹیلیجنٹ پیدا ہو جاتا ہے اور ان کو یہ ڈسکاؤنٹ ملے ہوئے ہوتے ہیں کہ بہت سے ایسے گناہ جو ایک عام انسان کرے جس کے پاس 2 آنکھیں ہیں دیکھنے کے لیے اور جو جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے، تو اس کے مقابلے میں ایسے معذور لوگوں کو کافی ڈسکاؤنٹ ہے کہ انہیں ایسے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے. جی ہاں، اس کے ان لوگوں میں اسٹیون ہاکنگ کا ایک بہت بڑا نام ہے، امریکہ کا ایک بہت بڑا سائنٹسٹ ہے جو ہاتھ پیروں سے معذور ہے، لیکن وہ پوری جو ہے نا وہ کیا کیا چیزوں کو ایکسپلور کر رہا ہے، وہ اٹس انبلیویبل. اس کی ایک میں پچھلے دنوں بک پڑھ رہا تھا، تو آپ نے جیسے کہا نا تو مجھے یاد آ گیا کہ وہ ہاتھ پیروں سے معذور ہے لیکن اس کا برین اتنا شارپ ہے اسٹیفن ہاکنگ کا کہ وہ پورے کائنات کی جو ہے نا وہ بلیک ہول اور اس پہ ساری جو ہے نا ریسرچ کر رہا ہے. بالکل. تو خیر میں بات کر رہی تھی کہ انسان بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین ایجاد ہے اور ہر طرح سے ایک مکمل پیکج کے ساتھ دنیا میں بھیجا جاتا ہے. آنکھیں دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے، زبان بولنے کے لیے اور کھانے کے ذائقے کے لیے، گاڑی چلانے کے لیے ہاتھ پیر، محنت کی کمائی کرنے کے لیے آپ کے پیر،
اور اس کے لیے بہت ساری چیزیں، مطلب ایک مکمل پیکج ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مکمل پیکج یعنی ہر ویپن سے آراستہ کر کے تو بھیجا، مگر ان ویپنز یعنی آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ اور پیر، دل، دماغ اس کے ساتھ بھیجا، مگر ان ویپنز کی ٹریننگ ہمیں دنیا میں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی ویپن کے بیسک استعمال کا طریقہ سکھا کر دنیا میں انسان کو بھیج دیتا ہے. یعنی ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو جو بیسک ویپن کا استعمال اسے سکھایا گیا ہوتا ہے وہ اس کی آواز ہے، جو وہ آواز کے ذریعے رو کر ماں سے اپنی ضروریات پوری کرنے کی ضد کرتا ہے. جب بھوک لگتی ہے تو وہ روتا ہے، جب اس کا نیپی خراب ہوتا ہے اور وہ بے چینی ہوتی ہے تو وہ روتا ہے. اس کے علاوہ دوسرے سارے ویپنز کی ٹریننگ ہمیں دنیا میں آنے کے بعد ملتی ہے. انگلی پکڑ کر چلنا والدین سکھاتے ہیں، یہ بھی ایک ویپنز کی ٹریننگ ہوئی کہ آپ اپنے پیروں کا استعمال کیسے کریں گے. اکثر پہلا ورڈ جو ہمارے زبان سے نکلتا ہے ماں یا بابا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم اسکول جانے لگتے ہیں، قسم قسم کے دوست بنتے ہیں اور ہم کو اپنے ویپنز کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ ان ویپنز کے استعمال کا طریقہ ہم سیکھنے لگتے ہیں. ہماری تراش خراش شروع ہو جاتی ہے. ہم صرف زبان اور گلے سے آوازیں نکالنا ہی شروع نہیں ہو جاتے بلکہ ان آوازوں سے لفظ بنانے لگتے ہیں. لیکن جس طرح ایک کار یا گاڑی کے 2 مین آپریشن ہی کامیابی اور ناکامی، حادثے اور ڈرائیونگ اور سیف ڈرائیونگ کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اس طرح انسانی مشین میں بھی 2 بڑے آپریشنز ہیں جو 99% ہمیں ایک اچھا اور برا انسان بنانے میں مدد کرتے ہیں. گاڑی کا ڈرائیور اگر جانتا ہو کہ حادثے سے بچنے کے لیے بریک کا استعمال کرنا ہے تو وہ ایک کامیاب ڈرائیور ہے. یہ ایک آپریشن ہوا. اور دوسرا آپریشن اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایکسیلیٹر کو کس وقت کتنے فورس سے اسے دبانا ہے، تو وہ ماہر ڈرائیور ہے. یعنی یہ جو دو مین آپریشنز ہے یہ اس کے کار ڈرائیونگ کی مہارت میں سب سے امپورٹنٹ ہے. بریک اینڈ ایکسیلیٹر. گاڑی کوئی بھی سٹارٹ کر سکتا ہے، گاڑی آپ چابی گھمائیں گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی، لیکن وہ آپ کو جب تک کوئی نقصان نہیں پہنچاتی یا آپ کو آپ کی منزل تک نہیں لے جاتی جب تک یہ 2 آپریشنز سٹارٹ نہ کیے جائیں. یعنی آپ ایکسیلیٹر دیں گے تو آپ کی گاڑی چلنے لگے گی، پھر آپ جب اپنی منزل پہ پہنچیں گے تو آپ بریک لگائیں گے، بریک لگا کے گاڑی کو سٹاپ کریں گے، پھر آپ چابی باہر نکالیں گے اور باہر جائیں گے. تو یہ سب چیزوں میں 2 مین آپریشن جس طرح گاڑی کو چلانے کے لیے ضروری ہے، اس طرح انسانوں کو بھی 2 مین آپریشن سیکھنا بہت بہت ضروری ہے. اور یہ 2 آپریشن کی ٹریننگ کی کامیابی کی ضمانت ہے کہ انسان ایک اچھا انسان بنے گا یا برا انسان بنے گا. سب سے پہلے تو جو آپریشن اسے سیکھنا ہے وہ اپنے ضمیر کی آواز سننا ہے. اسے اپنے ضمیر کی آواز کلیئر کرسٹل کی طرح آنی چاہیے. جب ضمیر کی آواز آئے گی تو ضمیر جب کنٹرول کرے گا تو جو ضمیر سب سے پہلے جو چیز کنٹرول کرے گا انسان کی وہ ہے اس کی زبان. اس لیے کہ زبانوں کے غلط استعمال سے، جیسے ایکسیلیٹر کے غلط استعمال سے کہ جب بریک مارنا ہے تب وہ ڈرائیور، جاہل ڈرائیور ایکسیلیٹر دبا رہا ہے تو وہ کسی کا جان خطرے میں ڈال سکتا ہے. اسی طرح جب ہمارے ضمیر کی آواز ہم نہیں سنیں گے تو ہم بے تکا بولیں گے اور سب سے بڑا جو شیطانی چرخہ یا شیطانی ویپن ہمارے اندر ہے وہ سب سے پہلے ہماری زبان ہے. زبردست، بہت اچھی بات کری آپ نے. یہ انڈر کنٹرول زبان کو انڈر کنٹرول رکھے گی وہ ہے ہمارا ضمیر. اور وہ زبان جیسے ایک فوجی کے لیے میں نے کہا صرف مشین گن چلانے کی پریکٹس ہی کافی نہیں ہوتی بلکہ اسے اپنی جان بچانے کے لیے لائف سیفٹی شیلڈ کا استعمال بھی ہونا چاہیے. اسی طرح جب کوئی انسان سوچے سمجھے بغیر بولتا ہے اور اپنی زبان کا بے وجہ استعمال کرتا ہے، چاہے وہ کسی کی غیبت کرنے کے لیے ہو، جھوٹ بولنے کے لیے ہو، یا کسی کے عیبوں کو کمزوریوں کو محفل میں ڈنر ٹیبل پر خاندان بھر کے سامنے سینہ تان کر راز کھولنے پر ہو، تو وہ اسی جاہل ڈرائیور کی طرح نظر آتا ہے جو کسی کا روڈ کراس کرتے ہوئے مسافر کو بچانے کے لیے بریک لگانے کی بجائے ایکسیلیٹر دبا رہا ہوتا ہے. ہم انسانوں کی جب اچھی ٹریننگ نہ ہوئی ہو یا ہم اپنے مذہب سے دور ہو، ہمیں غیبت کرنے میں اور بیسک گفتگو کرنے کے فرق کا پتہ نہ ہو، تو وہ غیبت کر کے اور برائیاں کر کے دوسروں کی ایسے ہی انسان خوش ہوتا ہے جیسے زبان کو بریک لگانے کی اور اپنے زبان کو کنٹرول رکھنا، اسی طرح کہ کسی کا دل نہ دکھائے، وہ سب وہ نہیں جانتا. اس کے لیے تو نزدیک ایسے ہی ہے کہ وہ اس نے بریک لگانے کی جگہ جب ایکسیلیٹر دبا دیا اور سامنے والا انسان موت ہو گئی اس کی، تو وہ حیرت سے گاڑی کو دیکھ رہا ہے اور کہتے ہیں پتہ نہیں گاڑی میں کچھ فالٹ ہے، یہ رکی کیوں نہیں، یہ جب سامنے انسان آیا تو یہ آٹومیٹک رکی کیوں نہیں. تو آٹومیٹک رکنا
اس چیز کی ٹریننگ کا بتا رہا ہے کہ آپ نے پوری صحیح طرح سے ٹریننگ حاصل نہیں کی. اسے کہ جب آپ صحیح طرح سے ٹریننگ حاصل کرو گے آپ کو ضمیر کی آواز سنائی دے گی, آپ کو اس کا فرق پتا ہوگا کہ یہ جو آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے جو گفتگو کر رہے ہو یہ گفتگو محض ایک ڈسکشن ہے یا آپ غیبت کر رہے ہو. جب آپ کو یہ فرق نہیں پتا ہوگا تو آپ کی زبان جو بھی بولے گی تو وہ آپ کی جاہلیت بتائے گی کہ ایک جاہل انسان ہے جو مذہب سے اتنا دور ہے, جسے یہ پتا نہیں کہ وہ باتیں کر رہا ہے یا وہ غیبت کر رہا ہے یا کسی کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے کی جگہ اس کو کھول رہا ہے. حالانکہ ہمیں اگر ہم مذہب سے قریب ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ بھی سکھایا گیا کہ تم دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرو, دوسروں کی کمزوریوں کو چھپاؤ تو اللہ تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا. لیکن ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے. عموماً ہم بہت سے جو مسلمان ہیں وہ زیادہ تر جو سب سے زیادہ چوٹ پہنچاتے ہیں وہ فزیکل چوٹ نہیں ہوتی بلکہ ہمارے زبان سے نکلے ہوئے وہ تیر, وہ الفاظ ہوتے ہیں جو دوسروں کو بہت دل دکھاتے ہیں. تو اس لیے ایک اگر آپ میں آیت کی بات کروں جو سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4801 میں حدیث ہے, اس میں کہا گیا کہ بد زبان اور بد مزاج انسان جنت میں داخل نہ ہو سکے گا. اب بد زبان تو آپ کو پتہ ہے کہ جو گالیوں کا استعمال کرے, اور بد مزاج شخص وہ ہے جو ہر وقت چڑچڑا رہے, ہر وقت اس کے منہ سے کسی کی کرٹیسزم نکلتی رہے, ہر وقت وہ اسی طرح کی بات کرے. اس طرح سورہ کاف میں اگر آپ چیپٹر 15 اور ورس نمبر 18 پر پڑھیں تو ہر وہ لفظ جو انسان کے زبان سے ادا ہوتا ہے, قرآن مجید میں آیا ہے کہ ہر وہ لفظ جو انسان کی زبان سے ادا ہوتا ہے وہ کاندھوں پر بیٹھے ہوئے اینجلز لکھ رہے ہوتے ہیں یا کاندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس لفظ کا جو امپیکٹ ہوتا ہے, یعنی وہ لفظ کسی کی تعریف کے لیے ادا ہوئے, کسی کی غیبت کے لیے ادا ہوئے, کسی کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے کے لیے ادا ہوئے, کہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے ادا ہوئے, ویسے ہی گناہ اور ثواب ہمارے اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. ایک جگہ بیان ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو یہ اعلیٰ رتبہ بخشا ہے وہ میری زبانوں کے کہیں امتحانات کے بعد مجھے ملا ہے. یعنی کہ ہر حال میں نے اپنی زبان کو غیبت سے, دوسروں کے عیبوں اور کمزوریوں کو مشہور کرنے سے اور غصے میں بری بات منہ سے نکالنے کے شر سے کنٹرول میں رکھا, تو یہ اعلیٰ درجہ مجھے نصیب ہوا. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات ہے جو انہوں نے کہے. تو یہ بتائیے مجھے کہ آپ کو اپنی زبان پہ کتنا کنٹرول ہے. ہم دیکھیں تو بہت سی باتیں اگر ہم دیکھیں تو ہم لوگ اپنی زبان کو کس حد تک کنٹرول میں رکھتے ہیں. اس کا میں آپ کو بہت سمپل سا اگزامپل میں نے دیا کہ جیسے کہ گاڑی چلانے والا ڈرائیور ہے, اگر اسے یہی فرق نہیں پتا کہ اس کی زبان جو اس کا ایکسیلیٹر ہے وہ کسی کو موت کے گھاٹ پہنچا سکتا ہے, اور بریک اور ایکسیلیٹر کا اسے فرق نہیں پتا, تو پھر وہ آگے سے اس کا کچھ بھی کہنا یا کچھ بھی کرنا اس کے لیے ہمیشہ بہت ہی مشکل کا ثابت ہوگا. اب میں ایک عام اگزامپل دوں, کہا گیا میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے, لیکن آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ میاں بیوی جب بات کرتے ہیں یا ان میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنے ویپن کو تیار رکھتے ہیں. ایک ویپن یہ ہوتا ہے کہ ان کے بچے ہی ان کا ویپن ہوتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. حالانکہ بچوں کے سامنے کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. میاں بیوی جب کہتے کہ ایک دوسرے کا لباس ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ بچوں کے سامنے کبھی بھی ایک دوسرے کو ذلیل نہ کریں, لیکن یہ ہم کرتے ہیں. ہم نے بچوں کے سامنے باپ کبھی ماں کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے, ماں کبھی باپ کو ذلیل کر رہی ہوتی ہے. پھر وجہ کیا ہوتی ہے, رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی نظر سے ماں یا باپ جس کی بھی ذلت ہو رہی ہوتی ہے وہ نظر سے گر جاتی ہے, ان کی عزت کم ہو جاتی ہے. اور پھر وہ عزت کا یہ فائدہ نہیں اٹھاتے کہ اگر ماں کو ذلیل کیا جا رہا ہے تو وہ ماں کی تو بے عزتی کرنے میں آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں, بدتمیزی کرنے میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. لیکن ایک زمانہ آتا ہے کہ وہ باپ کی بھی بے عزتی شروع کر دیتے, اس لیے کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ تو خود ہمیں ایز اے ویپن یوز کر رہے ہیں, تو ہم ویپن اگر بن گئے تو پھر کیوں نہ ہم بھی ویپن بن کے صحیح جس کے قابو میں ہے, جس کے کنٹرول میں ہے, اسی کا ساتھ دے, اور اسی کے ساتھ کامیابی کے لیے ہم اسی کا ساتھ دیں جس کا زیادہ زور چلتا ہے, جس کا. اسی طرح ایک ساس بہو کو لے لیں, ساس بہو کا جھگڑا ہو رہا ہے, اس میں اگر ساس یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ویپن بنا کر اپنی بہو کو کنٹرول کرے گی تو یہ بہت غلط ہوتا ہے. ہم انسانی رشتے جو ہے وہ محبت کے ہونے چاہیے, ایک دوسرے کو ویپن نہ بنائیں. ایک دوسرے کو ویپن جب ہم بناتے نا تو ہم خاندانوں سے محبت کو ختم کرتے, ہر چیز ہم ختم کر دیتے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحیح کہا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مثال دی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے, لیکن اصل میں انسانی رشتوں میں
ہر کوئی ایک دوسرے کا لباس ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کا لباس ہے. اپنے عیبوں کی پردہ پوشی کرے، دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے، سینہ تان کر ایک دوسرے کی برائیاں کرنے اور جھگڑوں میں یہ نہ سمجھے کہ اگر آپ نے کسی کی کمزوریوں کا راز کھول دیا ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ اب آپ سب کچھ جانتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کس طرح کوئی کیسا کتنا کمزور ہے، کسی کی کیا کمزوریاں ہیں. تو یہ بالکل ہی غلط ہے. یہ ایک اور زبان کو کنٹرول رکھنا اس طرح ہے کہ وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہمارے منہ سے کوئی الفاظ ادا ہوتے ہیں تو وہ کسی کے دل کو نہ دکھا رہے ہو، کسی کے عیبوں اور کمزوریوں کو دوسروں کے سامنے بے پردہ نہ کر رہے ہو اور ذلت نہ محسوس کرا رہے ہو. جیسے میں نے کہا، بچوں کے کہے گئے الفاظوں سے والدین بے عزتی محسوس کرے، یا والدین ایک دوسرے کو بچوں کی نظر میں ایک دوسرے کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے ایک دوسرے کو عیبوں کو بتائیں، جس سے بچوں کی نظر میں دونوں میں سے کسی ایک کے وقار اور عزت کو ٹھیس پہنچے. اس غیبت کے برابر کے گناہ کا درجہ رکھتا ہے. یعنی ایک انسان دوسرے انسان کا جب برائی کرتا ہے تو غیبت کرتا ہے، اس کے عیبوں کو کھولتا ہے، تو وہ اسی غیبت کے برابر کا گناہ کا درجہ رکھتا ہے. اور اسی لیے قرآن میں کہا گیا کہ تم ایک دوسرے کے عیبوں کی اور کمزوروں کی پردہ داری کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا. کبھی کبھی تو ہماری زبان اور ہمارے الفاظ کسی کو اتنا نقصان پہنچاتے، میں نے کہا کہ جتنا فزیکل ڈیمیج نہیں پہنچاتا. ایک حدیث کی کتاب میں ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ کی کتاب ہے، جس کے والیوم 5 میں ان کی کتاب کا نام ہے بک آف مینرز، اور حدیث کا نمبر ہے 26490. اور اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے، اللہ اس مومن سے بہت خوش ہوتے ہیں جو مومن اپنے غصے اور زبان کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے. تو اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھیں. بالکل ایسے سمجھے کہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے زندگی کی گاڑی میں کہ آپ نے کب ایکسیلیٹر دبانا ہے، کب بریک دبانا ہے. یہ چیزیں کنٹرول میں رکھیں. اور یہ ویپنز ہے جو جس کا غلط استعمال ہمیں کبھی نہیں کرنا چاہیے. آج تو میں نے ایک ہی ویپن کا بتایا جو انسان کی زبان ہے. ویسے اگر بات کریں تو ہمارے کو جو ویپنز دیے گئے اس میں ہم کافی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں. ایک ویپن زبان کا، میں نے کہا زبان سے آپ بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں. کسی کی تعریف بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے سامنے کسی کی تعریف بھی کر سکتے. اگر ساس بہو میں جھگڑا ہو رہا ہے اور ساس بہو کی برائیاں کر رہی تو شوہر کا ایک اور کام بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کر کے بولے، امی آپ جو بول رہی ہیں اپنی بہو کو، تو ان کو تو دیکھیں نا، ان کے 3 4 بچے ہیں، وہ گھر کی ذمہ داریاں سنبھال رہی ہے، بچوں کے پیچھے بھاگم دوڑ کر رہی ہے. اگر ایک دن انہوں نے ایک ہفتہ ایسا گزر گیا کہ آپ کے بالوں میں تیل کی مالش نہیں کی تو آپ ان کو اس طرح الزام تو نہ دے کہ وہ بالکل ہی آپ کی خدمت نہیں کرتی. یہ ہوا کہ یہ آپ کسی کی پردہ داری کر رہے، کسی کی کمزوریوں کو پردہ داری کر رہے ہو، کسی کی تعریف کر رہے. یہ آپ کی زبان کا کنٹرول آپ کا ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی زبان پہ آپ کو کتنا کنٹرول ہے اور آپ اپنی زبان کو ایک اچھے مقصد کے لیے استعمال کر رہے. اب وہی زبان اگر گالیاں بک رہی تو یہ تو آپ اللہ کو تو الزام نہیں دیں گے نا کہ یہ سارے ویپنز تو ہمیں اللہ نے دیے. اللہ نے آپ کو ویپن ضرور دیے، لیکن اس ویپن کا کس وقت، کہاں، کب، کیسے استعمال کرنا ہے یہ انسان کی اپنی ٹریننگ ہے. اور اسے ہی کہتے آپ کا کیریکٹر بلٹ اپ کیسا ہوا ہے، آپ کے مینرز، گڈ مینرز، اور یہ سب چیزیں کہلاتی ہے. تو یہی میں نے کہا اب آپ کے پیروں کا استعمال آپ کیا کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں، آپ کو ویپن تو ملا ہوا ایک پیر، آپ اس پیر پہ محنت کرنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، اپنے گھر والوں کی روزی کے لیے محنت کرتے ہیں. ان پیروں پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں نا محنت، تو ان کے پیروں پہ کرتے ہیں نا. پھر وہ پیر مسجد کی طرف جاتے ہیں یا شراب کھانے کی طرف جاتے ہیں، یہ تو آپ کے اوپر ہے نا. یہ تو ٹریننگ میں آتا ہے نا. یہ ویپن کی قدرتی خصوصیات نہیں ہے کہ ویپن جو دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ویپن دیا پیروں کا، وہ پیر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور وہ خود بخود شراب کھانے کی طرف جا رہے، کسی کے پیر نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہے. تو یہ ٹریننگ آپ کو دنیا میں دی جاتی ہے. اچھے ٹرینرز ہوں گے، اگر آپ کے اچھے پیرنٹس ہوں گے تو اگر ایک بیٹا اپنے باپ سے کیا سیکھتا ہے، ایک حدیث بھی ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو جو سب سے اچھی بچوں کو ٹریننگ دیتا ہے، وہ بے شک حلال روزی تو کھلاتا ہے، لیکن ٹریننگ کی جب بات آتی ہے تو ایک باپ اپنے بیٹے کو جو سب سے اچھی ٹریننگ دیتا ہے نا، وہ اپنی ماں کی عزت کرانا دیتا ہے کہ جو تمہاری ماں ہے اس کی تم عزت کرو، اس کی عیبوں کی پردہ پوشی رکھتا ہے. اور وہ جب وہ اپنی بیوی کی یعنی اپنے بچوں کو اپنی ماں کی عزت سکھاتا ہے تو آٹومیٹک جب یہ بڑے ہو کے بیٹے لوگ جب شادی کرتے ہیں تو وہ اپنی بیویوں کی اسی طرح عزت کرتے ہیں. ایک ماں اپنی بیٹی کو کیا سکھاتی؟ جب ماں اپنے گھر میں کام کر رہی ہوتی ہے، بھاگ بھاگ کر اپنے شوہر کے لیے سب کچھ تیار کرتی ہے، کھانا تیار کرتی ہے، اس کے کپڑے تیار کرتی ہے، اور پھر بچوں کے لیے اسکول کے لیے صبح اٹھتی ہے، تو ایک بیٹی اپنی ماں سے کیا سیکھتی ہے؟
اصرار، قربانی کا جذبہ، خدمت کا جذبہ. تو جب بیٹی ماں بیٹی کو یہ سکھاتی ہے تو باپ بیٹے کو کیا سکھاتا ہے، یہ فرق ہے دونوں میں. تو یہ ٹریننگ ہمیں اصل میں ہمارے پیرنٹس دیتے ہیں، لیکن پیرنٹس کے بعد جب ہم سمجھدار ہوتے ہیں تو یہ ٹریننگ ہم دنیا سے بھی حاصل کرتے ہیں. برے دوستوں میں بیٹھو گے آپ کا کیریکٹر برا ہو جائے گا. آپ جو مسجد کی طرف جاتے تھے آپ شراب خانے کی طرف جاؤ گے، آپ جوا کھیلنے لگو گے. اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی وہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کو ویپنز دیے ہوئے، یہ سب ویپنز دیے. کانوں سے بری بات سنو گے، خاموش رہو گے. اگر زبان کنٹرول میں تو کانوں سے آپ کتنی بھی کسی کی برائی عیب سن لو گے، لیکن آپ کی اگر زبان کنٹرول میں تو آپ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرو گے. یہ نہیں بولو گے کہ یہ ایسا کر رہا ہے، یہ گناہ کر رہا ہے، یہ رشوت لے رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس کو اکیلے میں ضرور سمجھاؤ گے، لیکن کبھی بھی آپ دوسروں کے سامنے باتیں نہیں کھولو گے. اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کا یہ جو ویپن ہے، زبان کا ویپن، جو بہت آپ کو گناہ گار کرتا ہے، یہ آپ کا کتنے کنٹرول میں. اگر آپ نے زبان کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا کہ آپ بولتے ہوئے ہر لفظ کو سوچے کہ ہر لفظ جو میں بول رہا ہوں یا میں بول رہی ہوں، میرے کندھے پہ بیٹھے فرشتے دیکھ رہے ہیں، میرے بچوں کو میں یہ ٹریننگ دے رہی ہوں کہ اس طرح آپ نے اپنے گھر کی عورتوں سے بیہیو کرنا ہے، یا میں اپنے بیٹوں کو یہ ٹریننگ دے رہا ہوں یا اپنی بیٹی کو بتا رہا ہوں کہ گھر میں کسی کو ذلیل کرنا ہو تو گھر کے افراد یا گھر کے رشتے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، 1 منٹ میں پل میں ذلیل کر لو. تو پھر آپ یہ اسی طرح کی ٹریننگ دے کے اپنے بچوں کو اسی طرح بڑا کریں گے اور یہ بچے اسی ٹریننگ کو دہرائیں گے. تو ہمیشہ اپنے ڈفرینسز ایک دوسرے کا لباس بنے، چاہے وہ میاں بیوی ہو، ساس بہو ہو، یا ساس سسر ہو، یا کوئی بھی ہو، بھائی بہن ہو. یہ ایک دوسرے کے عیبوں کو، کمزوریوں کو چھپانا سیکھے، ان کی مدد کرنا سیکھے. بلکہ کوئی ان پہ حملہ کرے تو آپ ان کو سیف سائڈ کرنے سیکھے، تاکہ آپ کی زبان سے ایک اچھا کردار ادا ہو. اس طرح نہیں کہ آپ اس کو ذلیل کریں. تو یہ میں نے آج ایک ویپن کا بتایا. رمضانوں میں ہمارے سارے ویپنز کے استعمال کا طریقہ بتاؤں گی، جس میں آئیز ہے، ہاتھ، پیر، کان، ناک، آنکھیں، سب کا میں بتاؤں گی کہ ہمارے ویپنز کس طرح ہمیں کنٹرول کرنے چاہیے اور کس طرح ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. آج میں نے صرف آپ کو زبان کا بتایا. یہ میرا آج کا ٹاک شو تھا. میں تو خیر سننے میں مگن ہو گیا تھا، لیکن ویپنز کا آپ نے بہت جو ہے نا وہ اچھا استعمال بتایا کہ انسان کے پاس یہ جو ویپنز ہیں، یہ آنکھیں، ناک، کان، آپ نے تو صرف میرے خیال ہے ایک زبان کا استعمال بتایا. اور آپ کو پتہ ہے ایک چیز، بالکل آپ نے، اور میں ایک چیز بتانا بھول گئی. ان ویپنز کا آپ کو، اگر آپ کو معلوم کرنا ہے نا کہ ان ویپن کا آپ غلط استعمال کر رہے ہیں، یعنی اگر آپ نے زبان پہ چپ رکھی ہوئی ہے، جہاں آپ کو کورٹ میں گواہی دینی ہے، آپ گواہ ہے کسی کے گناہوں کی، تب اگر آپ زبان کو چپ رکھیں گے نا تو آپ غلط کر رہے ہوں گے. تو اس کے لیے بڑا وہ، آپ نے اگر جی پی ایس دیکھا ہو، اگر ایک جی پی ایس آتا ہے نا جو گاڑیوں میں، وہ آپ سے ایک سوال پوچھتا ہے جب آپ اس پہ ایڈریس ڈالتے ہو کوئی، وہ پوچھتا ہے کہ آپ کو لانگ ڈسٹینس کے ذریعے جانا ہے، ہائی وے اوائڈ کرنا ہے، ٹولز اوائڈ کرنے ہیں، یا شارٹ ڈسٹینس سے جانا ہے. تو آپ اگر جلدی پہنچنا چاہتے ہیں نا تو آپ ساری چیزوں کو چھوڑ کے آپ شارٹ ڈسٹینس کرو گے کہ جلدی پہنچنا ہے، شارٹ ٹائم لیپس میں. انسانی زندگی کا طریقہ بھی یہی ہے. بہت آسان ہے انسان کو اپنے آپ کو جج کرنا. اگر آپ نے زبان سے کچھ کہا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سچ ہے کہ غلط ہے، کہ آپ نے اچھا کہا کہ برا کہا، کہ آپ کی زبان سے گناہ ہوا ہے کہ ثواب کا کام ہوا ہے، کہ آپ نے کسی کی تعریف کی ہے، کسی کا بچاؤ کیا ہے، تو بہت آسان طریقہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ سے تھوڑے سے ناراض ہوں گے نا تو آپ کو چنوتی اسی وقت مل جائے گی. اسی وقت، یعنی کہ آپ نے کسی کو اگر جھاڑا ہے، کسی کو گالیاں بکی ہے جو اس گالیوں کا حقدار نہیں تھا، آپ دیکھیں گے کہ 24 گھنٹوں کے اندر آپ کسی اور کے منہ سے آپ کے لیے گالیاں نکلے گی، کوئی نہ کوئی وجہ بن کے. آپ نے کسی کو ذلیل کیا، ذلت آپ کی ہو جائے گی. اگر آپ نے کسی کو نقصان پہنچایا، کسی کا دل دکھایا ہے، 24 گھنٹے کے اندر آپ کا نقصان ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ناراض ہے تو تھوڑا مالی نقصان ہوگا. اگر زیادہ ناراض ہے اور اللہ تعالیٰ سوچ رہا ہے کہ یہ راہ ہدایت پہ اس کو لانا ہی نہیں ہے، یہ شخص پورا کا پورا گناہگار ہے، پورا کا پورا دوزخی ہے، تو آپ کا مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اور وہ جی پی ایس کو یاد کریں کہ آپ نے اس پہ دبایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے دبایا ہوا ہے شارٹ ٹائم ڈسٹنس، یعنی آپ کو اپنے ایکشن کا، جو زبان کا ایکشن ہے، اس کا ری ایکشن فوراً مل جاتا ہے 24 to 48 آورس. لیکن وہ بھی جب اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ کو وارننگ اور چنوتی کی ضرورت ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل ہی اس میں سے نکال چکے ہوں، اس لسٹ میں سے کہ آپ کو راہ ہدایت بتانی ہی نہیں ہے، کہ آپ بالکل گناہ گار ہیں، بالکل بیکار ہو گئے، تو پھر آپ انتظار کیجئے، گناہ پہ گناہ کیجئے، گناہ پہ گناہ کیجئے، پھر جا کے بھگتنا پڑے گا جب بڑھاپے میں جائیں گے.
یہ آپ کی باتوں سے مجھے ایک گانا یاد آ رہا ہے، زندگی ہر قدم ایک نئی جنگ ہے، ہاں اس میں جیت جائیں گے ہم، تو اگر سنگ ہے کی جگہ جیت جائیں گے ہم اگر کہ ہم اپنے ضمیر ہمارا سنگ ہے، ویپنس کا جو ہے نا وہ صحیح صحیح استعمال، اور استعمال ہمارا کریں. ضمیر ہمارے تو یہ سنگ ہے. زندگی کی جو جنگ ہے جو ہم لڑتے ہیں، کوئی 50 سال 60 سال دیکھیں 70 سال. قرآن میں آیا نا کہ ایک لفظ جو آپ بے وقت بولتے ہیں، آپ کو یاد بھی نہیں رہتا، وہ ایک لفظ ہمارا فرشتے جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ ان لفظوں کو نوٹ کرتے ہیں، وہ نوٹ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ آپ کے فیور میں آپ نے اپنا لفظ بولا ہے کہ آپ نے زبان کا غلط استعمال کیا ہے، اور اسی حساب سے گناہ اور ثواب کے آپ تو کو حقدار زندگی ہوتے کی ہیں. اس جنگ کو جیتنے کے لیے جی ہاں اپنے ویپنس کا صحیح استعمال کرنا پڑتا ہے. پوری زندگی جتنا جو بھی ہم کو زندگی ملی ہے، جی ہاں بے شک ہم اپنی اس زندگی کی جنگ کو ضرور جیت جائیں گے، کہ جب ہم اپنی اس زندگی کی جنگ کو جیتنے کے لیے اپنے ویپنس کو اللہ انڈر تعالیٰ کنٹرول. کے جو ہے نا وہ عطا کردہ ویپنز، جس میں آنکھ ناک کان ہاتھ پیر ہر چیز شامل ہے، ان کا اگر ہم صحیح استعمال کریں گے اپنی زندگی میں تو اس جنگ کو ہم ضرور جیت جائیں گے، سرخرو ہو جائیں گے. بہت اچھا آج کا آپ کا ٹاک شو تھا، اور تھوڑا سا اگر ٹائم رہ گیا ہے تو تھوڑی سی پولیٹیکل باتیں کر لی جائیں. اور جی سامعین، لاسٹ ویک بھی کچھ ویسے تو آج کل جو ہے نا وہ صرف آف شور کمپنیاں اور اسی کا شور شرابہ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. آج کل ڈائیورٹر بھی کام نہیں کر رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی خبر ہی نہیں ہے آج کل جو اس پہ بات کی جا سکے. آف شور کمپنیاں وہ کیا پناما لیکس. لیکن بہرحال جو لاسٹ ویک بھی مجھے بات کرنی تھی وہ اس کے بعد میں پناما لیکس پہ بات کروں گا. جو صادق خان صاحب جو لندن کے میئر بن گئے، وہ لاسٹ ویک میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا تھا، تو اس پہ ذرا سی بات کرتے ہیں اپنے سننے والوں کے ساتھ کہ صادق خان صاحب جو ہیں وہ لندن کے میئر بن گئے. یہ بات جو ہے نا ابھی تک مجھے ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ ایسے کیسا ہو سکتا ہے. ایک ایسا ملک، ایک ایسا شہر جو ہمیشہ سے سامراجیوں کا یعنی کلونیلزم کا مرکز رہا ہے، گوروں کا مرکز رہا ہے. لندن تو آپ کو پتہ ہے بہت ہی پرانی جو ہے نا وہ سٹی ہے، 2000 سال سے قائم ہے. اس کا بادشاہت بھی رہی، ملکہ بھی ہے وہاں پہ، گوری چمڑی ہونے کا غرور بھی ہے. وہ ایک ایسا ملک جہاں یہ سب چیزیں موجود ہیں، ایگزسٹ کرتی ہیں، یہ سب وہیں سے پھیلی ہیں. مطلب برے صغیر میں گورے ہی آئے تھے نا، انہوں نے اپنی گوری چمڑی کا جو ہے نا بڑا فائدہ اٹھایا، اور برے صغیر میں پاک و ہند میں گھس کے کیا کچھ انہوں نے کیا، اور ڈیوائیڈ بھی کر دیا ملکوں کو. تو وہ سب غرور وہیں سے آیا تھا. وہاں کا ایک میئر جو ہے نا وہ پاکستانی نژاد مسلم بن گیا. یہ بات مجھے ابھی تک ہضم نہیں ہو رہی ہے. پتہ نہیں آپ لوگ اب تک ہضم کر کے بیٹھے یا نہیں کر بیٹھے، مجھے ہضم نہیں ہو رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کے لوگ بھی ابھی تک کہ حیرت زدہ ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اور میں نے بھی صوفیہ اپنی حیرت کو ایک طرف رکھ کر سوچا کہ تجزیہ کیا اس بات کا کہ کیا کریں اس کو. یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کی میں نے، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ امریکہ اور یورپ کے لوگ اچھے ہیں اور سچے ہیں، کسی بھی اچھے انسان کو پسند کرتے ہیں، اس کے رنگ و نسل کو سائیڈ میں رکھ کر. اور صادق خان کے کیس میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے. جیسے لندن کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ کوئی مسلم اور وہ بھی پاکستانی نژاد شخص میئر بن گیا. یہی بات امریکہ میں بھی ہوئی تھی نا. ابھی ہم نے خود امریکہ میں بھی اسی بات کے وٹنس ہیں کہ ایک کالا یعنی کہ بلیک مین جو ہے نا وہ پہلی بار امریکہ کا پریسیڈنٹ بن گیا. تو میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کے خلاف دنیا میں جتنا برا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کے اثرات اتنے ہی اچھے ہو رہے ہیں. اب مجھے تو اس کی شاید اللہ تعالیٰ کی مہربانی نظر آتی ہے اس میں کہ پہلے امریکہ کا صدر جو ہے نا وہ براک حسین اوباما بنا. حسین تو لگایا اس نے، بھلے وہ ہے یا نہیں ہے، لیکن
اس کے نام میں تو آفیشیلی شامل ہے نا. اور اب یورپ کا سب سے بڑا شہر، تجارتی مرکز لندن، اس کا میئر جو ہے نا وہ صادق خان بن گیا. تو بڑی جو ہے نا وہ ہوئی حیرت کی بات ہے. اور میرا خیال ہے کہ جتنا پاکستانیوں کا نام خراب کیا جا رہا تھا، جتنا کچھ جو ہے نا وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، وہ صادق خان نے اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور آتا ہے پاکستانی نژاد صادق خان لندن کے میئر بن گئے. پورے دنیا کے جو ہے نا وہ میڈیاز اس پہ بات کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے جا رہے ہیں پاکستانی نژاد صادق خان میئر بن گئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا یہ جو ہے نا ہمارے جو پروپیگنڈا کر کے مسلمانوں کے خلاف ایک اونچی جو اتنی دیوار جو کھڑی کی تھی یورپ میں، اس میں یہ صادق خان کا لندن کا میئر بننا ایک سوراخ سا مجھے نظر آتا ہے کہ اس وال کے اندر، یہ اس پروپیگنڈا وال کے اندر میئر خان کا، اس کا میئر کا بن جانا ایک جو ہے نا وہ سوراخ ہو گیا ہے. اور یہ سوراخ اب کتنا آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے. تو یہی میرا اس پہ کامنٹ تھا کہ یہ میئر کا جو ہے نا بن جانا، پاکستانی نژاد میئر کا لندن کے میئر بن جانا، یہ میرا خیال ہے اس پروپیگنڈا میں ایک ہول ثابت ہوا ہے. اگر آپ کو کوئی کامنٹس کرنا، میں اگلی خبر کی طرف چلتا ہوں. 8474751590 آف شور کمپنیوں کی طرف چلتے ہیں. جی ہاں، آف شور کمپنیاں بڑی دھوم دھام ہو رہی ہے آف شور کمپنیاں کی. اگر آپ کو صادق خان پہ کوئی کام، لوگ کہتے ہیں مجھے آپ لوگوں کو بولنے کا ٹائم نہیں دیتا، ایک سیکنڈ کا پاز دیتا ہوں. اگر آپ کو میئر جو بنا ہے صادق خان لندن کا، اس پہ کوئی کامنٹس کرنا ہے 8474751590. اگر آپ کو کوئی کامنٹس نہیں کرنا ہے تو میں آگے بڑھتا ہوں. کامنٹس کا میں نے ٹائم دے دیا تھا آپ کو. آف شور کمپنیاں پاناما لیکس کے سامنے آنے سے اب پاکستان کے سیاستدانوں کے پاس کوئی اور مسئلہ اور کوئی ترقیاتی کام کچھ نہیں رہ گیا. بس ایک ہی رڈ ہے ہر طرف، پاناما لیکس، آف شور کمپنی. خان صاحب نے تو باقاعدہ الیکشن کیمپین شروع کر دیے، کبھی سوات میں جلسہ تو کبھی لاہور میں جلسہ. تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نواز شریف بھی میدان میں اتر آئے، اور جلسے پہ جلسے موٹر وے بنائے جا رہے ہیں. وہ پتہ نہیں کتنی موٹر وے بنائیں گے. جب بھی ان کی بات سن رہے ہو تو ہم نے وہ اس کو ادھر موٹر وے بنا دیا، ہم نے ادھر اس کو موٹر وے بنا دیا. خیر بہرحال موٹر وے بنانا، وہ ابھی ایئرپورٹ بنانا چاہ رہے تو عمران خان بول رہے وہ ہوں گے تو ایئرپورٹ بنائیں گے ہم. موٹر وے بنانا خیر کوئی بری بات نہیں ہے، اچھا ہے، ترقیاتی کام ہوتا ہے موٹر وے بنانا، کہ مطلب ملکوں جو پوری ملک کے شہر ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس موٹر وے بنانے کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے ان کو. لیکن وہ بھی ایک خیر بری بات نہیں ہے. تو میں نے ایک محاورہ سنا تھا کہ چور مچائے شور، مگر یہاں تو چور بھی سبھی ہیں اور شور بھی سبھی مچا رہے ہیں. آپ میری بات سمجھ گئے نا کہ چور بھی ہیں سبھی اور شور بھی سبھی مچا رہے ہیں. پاناما لیکس کی پہلی قسم میں جب نواز شریف صاحب کی فیملی کا نام آیا تو عمران خان نے رولا پا دیا. پاناما لیکس کی دوسری قسم میں جب عمران خان اور ان کی بہن حلیمہ کی آف شور کمپنی نیازی سروسز لمیٹڈ کا نام آیا جو 1983 میں بنائی گئی تھی، تو عمران خان لگے صفائیاں دینے کے، وہ تو میں نے لندن کے فلیٹ کا ٹیکس بچانے کے لیے ایسا کیا تھا. تو بھائی آپ تو ساری قوم کے سامنے آ کے ٹیکس پہ اتنی لمبی جو ہے نا وہ تقریریں کیا کرتے تھے، میں ٹیکس کا نظام نافذ کروں گا، میں ٹیکس لگاؤں گا اور میں یہ کروں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو خود ٹیکس چور ہیں. آپ نے ٹیکس چوری کرنے کے لیے جو ہے نا وہ بنائی اپنی آف شور کمپنی، تو خود جو ہے نا وہ ٹیکس چور نکلے اپنی آف شور، اور وہ بھی ان کی وہ سب سے پرانی ان کی جو ہے نا آف شور کمپنی ہے عمران خان صاحب کی. اب کیا کہیں گے، 95 میں نواز شریف صاحب کی پاناما لیکس میں جو قائم ہوئی تھی وہ کمپنی، اور جو ہے نا وہ عمران خان کی 1983 میں بنی تھی، تو وہ تو اس سے بھی بڑے چور نکلے. پھر انگلی کس جو ہے نا وہ ایک دوسرے پہ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو اس محاورے کو میرا خیال ہے کہ بدل دیتے ہیں کہ چور مچائے شور، بلکہ کچھ اس طرح ہو جاتا ہے سب ہی ہیں چور اور سب مچائیں شور. ایک طرف تو بلاول بھٹو جو ہے نا وہ حکومت کو مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ ان کے اپنے پارٹی کے سینئرز کا نام پاناما لیکس میں شامل ہے، مثلا رحمان ملک کا. عمران خان نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ ان کے اپنے پارٹی میں عمران میں جاوید سیف اللہ، جہانگیر ترین اور علیم خان کے نام آف شور کمپنیوں میں شامل ہیں. تو یہ کس قسم کا جو ہے نا یہ شور مچایا ہوا ہے، کس قسم کا؟ یہ تو سب کے سب اس پاناما لیکس کے اندر شامل ہیں. نہیں، الزامات دینے کی جگہ تحقیقات شروع کرے، ایک لسٹ بنا کے ٹرن بائی ٹرن سب کی تحقیقات ہو. دیٹس اٹ.
ایک دوسرے کو لڑنے اور الزامات دینے کا تو کوئی فائدہ نہیں. بالکل صحیح ہے نا. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سب کے سب اس لیکس میں شامل ہیں. تو بھائی کس بات کا ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ اب میں نے اپنا تبصرہ روکا ہے. اگر کسی کو تبصرہ کرنا ہے اس بات کے لیے 8474751590 سونی دتی اور انیر ہے کوئی ہمارے ساتھ کسی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر وہ شاید آپ کو پتا ہو پہلے کہ لندن کے میئر کی تو خیر پوری اسٹوری پتا نہیں ہے کہ ہوا کیا. نہیں پتا ہے پوری پہلے ایسا ہوا تھا. پوری پتا ہے مجھے اسٹوری لندن کی میئر کی. لوگ ایک ہی بات کو اس میں ہائی لائٹ کر رہے ہیں, ایک بس ڈرائیور کا بیٹا. تو یہ مینٹالٹی خالی ہماری انڈین پاکستانیوں کی مینٹالٹی ہے, یہ امریکہ یورپ کی مینٹالٹی نہیں ہے کہ بیٹا کیا کرتا تھا. پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ دو بڑے بڑے میئر لڑ گئے تھے آپس میں, اور ہیرلڈ واشنگٹن یہاں کا میئر بن گیا تھا کیونکہ ووٹ جو تھے آپس میں ڈیوائڈ ہو گئے تھے. جی اور وہ بہت تھوڑے سے ووٹوں سے میئر ہیرلڈ واشنگٹن جو ہے یہاں کا میئر بن گیا تھا. ٹھیک ہے. چلے خیر ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. جی ضرور کریں. وہ دہشت گردوں نے جو ہے وہ ایک عورت اور ایک آدمی کو پکڑ لیا. انہوں نے بولا بھائی تم کون ہو؟ انہوں نے بولا بھائی ہم تو مسلمان ہیں. انہوں نے بولا اچھا واقعی تم مسلمان ہو؟ انہوں نے بولا ہاں. کہنے لگے کہ اچھا اگر تم مسلمان ہو تو ذرا قرآن شریف پڑھ کے سناؤ. خیر انہوں نے سنایا اور دہشت گردوں نے ان کو جانے دیا. آگے جا کے بیوی اس سے بولتی ہے اپنے میاں سے تمہیں ذرا ڈر نہیں لگا اور تم بالکل بے فکر ہو کے بھگوت گیتا سناتے رہے اور تمہیں ذرا ڈر نہیں لگا؟ بالکل لگا کہ اگر وہ مجھے پہلے سے پتا تھا اگر وہ قرآن شریف پڑھے ہوئے ہوتے تو دہشت گرد نہیں ہوتے. بالکل صحیح, کتنی اچھی مثال دی ہے. یہ کم معلومات جو ہوتی ہے نا انسان کو وہ بعض دفعہ بڑی غلط باتیں کراتی ہے. بالکل صحیح. مجھے ان کا ٹاک شو میں سن رہا تھا, ایک اور خاتون ایسے ہی آئی تھی, انہوں نے آ کر کے سب کے بارے میں بڑبڑ کر دی. جب انسان کی معلومات بہت کم ہوتی ہے نا تو جو باتیں اسے نئی پتہ چلتی ہیں وہ انہیں کچھ دہراتا رہتا ہے, وہی باتیں کرتا رہتا ہے. اسی قسم کی چیزیں. بہرحال آف شور کمپنی میں تو آپ کو پتا ہے کہ اس حمام میں سارے کے سارے ہی ننگے ہیں. جی تو پھر شور کیوں مچا رہے ہیں سب؟ یہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ قوم کا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں. پورے ایک مہینے سے جو ہے نا وہ ہر میڈیا پاکستان کا صرف اسی پہ بات کر رہا ہے. تو کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہیں ہماری قوم؟ دنیا بول رہی ہے راحیل شریف کو تم اقتدار دے لو, حالانکہ ان کو نہیں پتا اقتدار کا اصلی مالک تو امریکہ ہے. امریکہ کی حکومت کے بغیر وہ راحیل شریف تھوڑی قبضہ کرتا. نہیں امریکہ سے آج کل تعلقات سر جی خراب ہو گئے ہیں. آپ امریکہ کو بالکل جو ہے نا وہ دیکھیں, امریکہ نے جو ہے نا اپنا گیم ختم کر لیا پاکستان کی طرف سے. تو میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, اس لیے ختم کر لیا. دیکھیں امریکہ کے الائی اب چینج ہو گئے ہیں. امریکہ نے اپنا الائی بنا لیا. اب اگینسٹ دا پاکستان کون ہے؟ جب جلدی سے نام بتائیں مجھے. کون؟ انڈیا. وہ انڈیا کی طرف چلا گیا, انڈیا میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, انڈیا کو بہت جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہا ہے. اچھا سعودی عرب سے بھی اپنا الائی ختم کر رہا ہے. وہ سعودی عرب کا اگینسٹ میں کون ہے؟ ایران کی طرف چلا گیا, نہیں چلا گیا. یہ امریکہ اپنے گیم چینج کرتا رہتا ہے اپنی جو ہے نا وہ مفاد کے خاطر, اور یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. تو وہ اب آج کل جو ہے نا اس نے اپنا الائی چینج کر لیا. سعودی عرب بھی جو ہے نا اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا کہ اب کیا ہوگا. اب انہوں نے ایک نئی اسٹریٹجی اختیار کری ہے کہ جی اب وہ آئل ان کے پاس ختم ہو رہا ہے, آہستہ آہستہ آئل کی مارکیٹ ختم ہو گئی ہے, ایران کا تیل مارکیٹ میں لے آئے, اور سعودی عرب کی اکانومی جو ہے نا وہ بالکل کمپلیٹلی ڈسٹروائے ہو رہی ہے. تو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ اب اور کیا کیا جائے. وہ تو سمجھ رہے تھے کہ جیسے قیامت تک آئل ہی پہ چلتے رہیں گے. چلے خیر وہ دنیا کا تو کچھ پتا نہیں کیا ہو. بہرحال امریکہ کا تو ایک گیم ختم ہوتا ہے تو دوسرا گیم شروع ہوتا ہے. وہاں تو ان کا دوسرا گیم ترکی میں شروع ہو چکا ہے. سمجھے کہ نہیں آپ؟ ترکی کے خلاف جو ہے کردش جو ہے اتنے سیریس طریقے سے, اور شام میں کتنی بمباری ہو رہی ہے, ہزاروں بچے, ہزاروں انسان مر رہے ہیں. جی اور 4 دن تک بمباری کری تھی تو آپ کو پتا ہے کیسی لاشیں پڑی ہوئی تھی ہر طرف. صحیح ہے بالکل. روکنے والا کوئی نہیں ہے. بالکل. اچھا آئیے جنگ کو ختم کرو. جی کوئی اور خبر؟ پلیز ہولڈ آن. جی کوئی اور ہے ہمارے ساتھ؟ جی ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا. کوئی اور بھی؟ سونی دتی اور انیر. پھر لوگ بولتے ہیں کہ کسی اور کو موقع نہیں ملتے. جلدی سے آپ کو موقع دے رہے ہیں, آپ کو بولیں کہ جو بولنا. سونی دتی اور انیر. ہیلو. یہ جی بولیں. جی رفیق بھائی. میں رفیق عرض کر رہا. جی رفیق بھائی. پہلے تو لندن میں مسلمان میئر کا آنا جی یہ انگریزوں کی تعریف ہے. اگر میئر مسلمان ہو جائے تو پھر یہ اسلام کی تعریف ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی میئر مسلمان ہو جائے تو پھر اسلام کی تعریف ہوئی.
اب تو یہ کہ مسلمان میئر کا نا انگریزوں کی تعریف ہے کہ بیچاروں نے اپنا حق ادا کر دیا، ایک اچھے آدمی کو سمجھ کے لا کے بٹھا دیا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. آپ کبھی بھی سعودی عرب میں، پاکستان میں، ایران میں کوئی پیٹر، فلپ، مائیکل کبھی بھی کوئی میئر نہیں بن سکتے. دیٹس ویری، آئی ایم ٹوٹلی ایگری وتھ یو. لیکن کوئی یورپ کا میئر مسلمان بھی تو نہیں ہو رہا نا ہمارے کردار کی وجہ سے. یہ بات تو ہے، ہاں، مطلب ٹھیک ہے. دوسری بات سلیکٹ ہونا صحیح ہے لیکن وہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اس پہ تو گول گھوم کے وہ ایک تھا بیچارہ آ گیا، ٹھیک ہے. اب اس پر اتنے پھولے ہوئے گھومنے کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل تو کہ اسلام کی تعریف ہونا چاہیے صحیح. اور وہ آئے گی ہمارے کردار سے. اب پناما کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے کون سے لیڈر کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے؟ سب کا شامل ہے. ٹوٹلی مطلب آئی مین قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. بلاول بھٹو چک چک کے بول رہے ہیں اس کو استعفیٰ دے دو. ان کے اپنے سینئر رہنما رحمان ملک کا نام پناما لیکس میں شامل ہے. عمران خان چک چک کے بول رہے ہیں. اب جب تک تو وہ چپ بیٹھے ہوئے تھے، میرے خیال میں وہ پروورب کام آتا ہے کہ شیشے کے گھروں میں بیٹھنے والے کو پتھر نہیں مارنا چاہیے کسی اور کو. اس کے معنی تو یہی ہوا کہ بیچارے لیڈروں کی طرف انگلی اٹھا کر کیا فائدہ جبکہ سبھی یکساں ہیں. ہاں سبھی ایک جیسے ہیں. میرا یہ خیال تھا. جی بہت بہت شکریہ. میرے خیال ہے میرے کو ایک اور بہت اچھی امپورٹنٹ خبر پہ بات کرنی تھی. میرے خیال ہے کہ سعودی عرب کو جو ہے نا وہ آج کل ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو جو ہے نا سعودی عرب کو 9/11 میں ملوث کر کے اس کے جو ایسٹس ہیں سعودی عرب کے 750 ارب ڈالرز اس کو کسی طرح سے ہضم کر لیا جائے، کیونکہ اس کی اکانومی پہلے ہی ڈیمیج ہو رہی ہے. اس نے قرضے بھی مانگ لیے اور یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایک بڑی زبردست سی سازش ہے. میں اس پہ متعلق تھوڑی سی اگر میرے پاس ٹائم ہے تو بات کرتا ہوں کہ میرا خیال ہے ٹائم اگر ختم ہو گیا ہے. ایک منٹ اور دے. اچھا، سعودی عرب نے اپنے تیل کی کافی دولت امریکہ کی سیکیورٹیز کمپنی میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے. یہ آپ سب کو معلوم ہے اور اب سے نہیں کافی عرصے سے امریکہ میں انویسٹ ہے اس کے یہ پیسے اور امریکن اکانومی کو بھی کافی سپورٹ ملا ہوا ہے. لیکن ایران امریکہ معاہدے کے بعد اب شاید امریکہ کو سعودی عرب کی اتنی ضرورت نہیں رہی جتنی پہلے تھی، اور امریکہ کی ضرورت نکل جانے کے بعد ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے ان ملکوں کے ساتھ، ان کے حکمرانوں کے ساتھ، اس سے ہم سب واقف ہیں. اب یہاں اس کیس میں بھی جو ہے نا وہ سعودی عرب کے ساتھ کتنا ٹرکی کھیل کھیلا جا رہا ہے. یہ ٹرکی کھیل یہ کھیلا جا رہا ہے کہ سعودی عرب چاہ رہا ہے کہ یہ سعودی عرب نے دھمکی دی ہے کہ اگر ایسا کوئی بل پاس ہوا، امریکی عدالت نے 9/11 کی ذمہ داری کا مقدمہ اس کے خلاف چلائے، تو اس سے پہلے اپنے 750 ارب ڈالرز کے ایسٹ جو ہے نا وہ نکال دے گا یا بیچ لے گا، جس سے کہ امریکہ کی جو ہے نا وہ اکانومی بھی جو ہے نا وہ کافی بڑا جھٹکا لگے گا، دھڑم سے گرے گی. لیکن ٹرکی گیم جو ہے وہ سامعین یہ ہے کہ ایک طرف کانگریس اس کے خلاف بل لا رہی ہے، ایک طرف اوباما جو ہے نا ان کو کمر تھپتھپا رہا ہے کہ لانے دو، میں اس کو ویٹو کر دوں گا. لیکن یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آخری وقت میں جب وہ پاس ہو جائے گا بل اور یہ لوگ 750 ارب ڈالر سعودی عرب کے کھا جائیں گے، تب وہ بولے گا کہ ہم سوری میں کچھ نہیں کر سکا، کیونکہ وہ